सुनने सुनाने का माहौल बनाए हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके जज्बे को सलामत रखे और हिंदुस्तान में जज्बे की सख्त ज़रूरत भी है। ईमानी हरारत, ईमानी जज्बा। कई तकरीरें नाते आपने समाप्त की। तशरीफ़ फरमा सैयद साहब क़िबला और ये तमाम उलमाए किराम, मोहतरम शफीक साहब इधर और हज़रत अल्लामा मौलाना शमी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना आरिफ साहब और ये तमाम उलमाए किराम, इनके हर ज़र्रा अपनी जगह आफ्ताब है। एक वक्त था आप लोगों से मुसाफा और आप लोगों का दीदार होता रहता था। 8 साल जब ललक गाँव में रहा तो काफ़ी चंगावा गाँव के भी हजरात और जमादार गाँव सती जोड़ दूर दराज चलकर मुलाकातें होती रहती थी। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। मैं नेपाल से आया हूँ तो नेपाली ज़बान में 2 शेर पेश करके फिर माँ नजर गरो जान रमोटू कष्टो लग नहीं छाए। वाह 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 वाह। दिल को नेपाल में टाव को, सर को, खुट्टा पैर को, मोटू दिल को मोटू कहते। माँ नजर गरो रमोटू कष्टो लग नहीं छाए। माँ नजर गरो जान रमोटू कष्टो लग नहीं छाए। धोखों दर सरकार पे सर कष्टो लग नहीं छाए। वाह 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 सुना वाह सुना वाह। धोखों दर सरकार पे सर कष्टो लग नहीं छाए। मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा रख दो दर सरकार पे सर कैसा लगेगा। जब टाणा देखी अस्तोरमरो गुंबद खजरा। गुंबद खजरा। हम और आप बोली समझे ना समझे लेकिन हुजूर समझते हैं। कोई पाबंदी नहीं कि मदीना में जाकर हर कोई अपनी जबान में दुआ मांगे, नबी पे सलाम करे। सरकार जानते हैं। इसलिए आशिक कहता है नेपाली जबान में, जब दूर से ही इतना हंसी गुंबद खजरा। जब टाणा देखी अस्तोरमरो गुंबद खजरा। हाँ गुंबद खजरा। यो पारी छायस्तो पाउता कस्तो लग नहीं छाए। इस पार साथ उधर कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। मुद्दत से थियो मातुरो आसाम बसे को, आसाम बसे को। जब हिजरत करते हैं तो जिस वारे दौर में गए थे तो मकड़ी ने जाला लगा लिया था और मुद्दत से वहां बैठी हुई थी। मुद्दत से थियो मातुरो आसाम बसे को, आसाम बसे को। पुनिंच जो मगनीर जला कस्तो लग नहीं छाए। जला कस्तो लग नहीं छाए। माँ नजर गरो जान मोटू कस्तो लग नहीं छाए। बहुत सारी बातें आप हज के ताल्लुक से, हाजियों के ताल्लुक से समाप्त किया, काबा शरीफ के ताल्लुक से। मैं फिर अगर वही बात बताऊं तो आप कहेंगे कि फिर वही बात बताई जा रही है, क्योंकि आपको एक बार सुने, 2 बार हो सकता है ना सुनने की कोशिश करें, लेकिन हाजी साहब को मिला तो जरूरत है सुनने की, क्योंकि ये सबक है उनका। ये इस सबक में जरा से कोताही हुई तो फिर याद कीजिए पास नहीं हो पाएंगे। इसलिए इसको बार बार सुनते रहिए। मैं सबसे पहले बताऊंगा कि हज की 3 किस्में हैं। अब मैं हाजी साहब से पूछूं या जिन लोगों ने हज किया है, मैं एक जगह गया, हाजी साहब से पूछा, हजरत आप सुबह जाएंगे, आप हज कर रहे हैं
تو کون سی نیت آپ نے حج کا کیا؟ تو کہنے لگے حج کرنے جا رہے ہیں، نیت تو حج کرنا ہی ہے، لیکن نہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حج کا جو اقسام کیا ہے، قسمیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک حج کی آپ نیت کریں گے، یاد رکھیے گا، ہے نا؟ ایسا نیت ہے، ایک نیت ہے، وہ کون سی ہے یہ بھی یاد رکھیے، میں بتاتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے حج افراد۔ حج افراد میں آپ عمرہ نہیں کر سکتے، یہ خاص کر کے جو حرم شریف کے رہنے والے، مکہ شریف کے، ان کے لیے۔ آپ اگر یہاں سے نیت کریں کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں تو حج افراد ہی ہو آپ کریں گے۔ ایک ہوتا ہے حج قران، یہ افضل ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا ہے جو حج قران ہی کیا ہے۔ اس میں آپ نیت کریں گے عمرہ اور حج کا، تو اس میں آپ احرام جب نیت باندھ لیں گے، اس وقت تک جب تک کہ حج آپ کا مکمل نہیں ہوگا، احرام آپ کو سنبھال کے رکھنا پڑے گا۔ تیسرا ہے تمتع۔ یہ تمتع میں آپ نیت کریں گے صرف عمرہ کی، اور حج کی نیت وہاں جا کر کریں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ زیادہ تر ہندوستان کے لوگ، اور آسان ہے حج تمتع، حج تمتع ہی نیت کریں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو فرسٹ میں پہلے میں حج تمتع کریں، اس کے بعد حج قران بعد میں کریں۔ حج تمتع کیوں ضروری ہے؟ حج تمتع میں کیا ہوگا کہ آپ احرام باندھیں گے، عمرہ کی آپ جائیں گے، پہلے پہنچتے ہیں وہاں عمرہ کریں گے، اس کے بعد احرام کھول دیں گے۔ ورنہ اگر آپ احرام کا کریں گے تو پھر احرام باندھ کر پھر اس کے بعد احرام کا احتیاط کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ سوتے وقت چادر سر پہ آپ کے چہرے پہ چلا گیا تو یاد رکھیے گا آپ کو پھر دم بھرنا پڑے گا احرام کے حالت میں۔ تو آپ اگر 10 دن 5 دن 8 دن پہلے پہنچتے ہیں تو احرام کے حالت میں رہنے کے لیے بہت ساری دقتیں آئیں گی۔ اس لیے حج تمتع کیجیے گا، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے آپ جب حج کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی توفیق دے جن کی روحوں نے لبیک کہا ہے، تو کوشش کیجئے کہ کچھ کلومیٹر پیدل چلنے کی عادت ڈالنا ہے۔ جب یہ عادت بنی رہے گی تو آپ کو وہاں دقت نہیں ہوگی، آپ کو بھاری پن محسوس نہیں ہوگا، وہاں تو خوشی خوشی چلنا چاہیے۔ آپ جن گلیوں میں جن راستوں پہ چلتے ہیں رسول اللہ اتنی بار چلے ہوں گے، تو اگر وہاں آپ کو ذرا سے کسالت، ذرا سے آپ کو دشواری محسوس ہو تو گویا کہ محبت جو ہے کم ہو جائے گا۔ اس لیے پہلے عادت ڈالیے پیدل چلنے کی، اور سلیپر چپل جو ہوتا ہے وہ پہن کے چلیے، کیونکہ آپ کو وہی پہننا ہے، آپ جوتا نہیں کر سکتے کیونکہ ایڑی نہیں چھپے گی آپ کی، اگر ایڑی چھپ گئی تو آپ کا جو ہے احرام مکمل نہیں ہوگا۔ تو عادت ڈالیے کہ 4-5 کلومیٹر پیدل پہلے سے 1-2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینے سے چلنے کی عادت ڈالیں، لہٰذا تاکہ عادت بن جائے، آپ کے پیر بھی مضبوط ہو جائے، وہاں کئی کلومیٹر تک چلنا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اب جب آپ تیاری کریں حج کرنے کے لیے تو دیکھیے کوئی میں نے کسی کا قرضہ تو نہیں لیا، اگر قرضہ لیا ہو تو یاد کر کے اسے واپس کریں، نہ واپس کر سکے تو جانے کے وقت اس سے اجازت لے کہ میں جا رہا ہوں حج کرنے کے لیے، آپ کا قرضہ دے دوں گا واپس۔ اگر کسی کی کوئی چیز امانت کے طور پہ آپ کے پاس ہو تو اسے واپس کر دیں۔ کوئی چیز ایسی ہے جو پتہ نہیں کس کی ہے تو اس کو غربا مساکین میں صدقہ کر دیں۔ جتنے بھی فرائض آپ کے اوپر ہیں ان فرائضوں کی قضا مکمل کریں، ٹھیک۔ اس کے بعد ماں باپ سے اجازت لیں، قرضہ والے سے اجازت لیں، اگر ماں باپ اجازت نہیں دیتے پھر بھی آپ کو حج کرنا ہوگا چونکہ یہ فرض ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جن پہ حج فرض ہے اگر وہ حج نہ کرے تو وہ چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے، مجھ سے کوئی اس کا تعلق نہیں۔ ذرا سوچیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فحش نہ کرے، اگر وہ بری باتیں نہ بکے اور وہ حج کیا تو نبی ارشاد فرماتے ایسے ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حاجی حج کر لیتا ہے، جب حاجی ہو جاتا ہے
تو نبی ارشاد فرماتے 400 لوگوں کی وہ شفاعت کروائے گا. سبحان اللہ، 400 لوگوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا. اگر وہ چیک کرنا چاہتا ہے، جانچنا چاہتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب وہ حج کر کے واپس آئے تو دیکھے جو باتیں بری ہمارے پہلے عادتیں میرے اندر تھی وہ عادتیں اب تو نہیں ہیں. جھوٹ کا بولنا، غیبت کا کرنا، امام کی برائی کرنا امام کی، یا کسی کو برا بھلا کہنا، اگر وہی پرانی عادتیں باقی ہیں تو یاد رکھیں اس کا حج قبول نہیں ہوا. یہ آپ اپنا آزمائش کر لیجئے گا، اندازہ لگا لیجئے گا کہ ایسا تو نہیں ہماری پرانی عادتیں پھر شامل ہیں. بعض لوگ جاتے ہیں اس طریقے سے، وہاں جانے کے بعد حج کر کے آتے تو اور زیادہ بے ایمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ ایسے حاجی ہیں. مولانا حسن فاروقی صاحب میں اس علاقے میں جب تھا 8 سال الگ گاؤں میں، تو ہم لوگ ایک پروگرام میں ایک دن میں گئے ہوئے تھے. ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام نہیں لوں گا، تو ایک حاجی صاحب کلیہ کھیل رہے تھے. مولانا حسن صاحب کے ساتھ ہم لوگ تھے، کہنے لگے کہ ارے حاجی صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم لوگ تو نہیں جانتے حاجی صاحب، ہم لوگ جانتے تھے. حاجی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ آدمی پتوا ہارا جائے تو گلا جتائی. بتائیے اب ذرا سوچئے، کیا اپنے اندر کوئی تبدیلی آئی، کوئی پریورتن ہوا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک حاجی وہاں جاتا ہے تو مکمل طریقے سے گناہوں سے بچتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے. ایک حاجی جاتا ہے تو اور زیادہ سود بیاج بگڑنا اس کے اندر آ جاتا ہے. اس کی وجہ ہے ایمان ہمیں کعبہ سے ملا ہے. جب ایمان کعبہ سے ملا ہے، ایمان کعبہ سے بٹا، جب وہ حاجی سود بیاج کے پیسے سے حج کرنے جاتا ہے، یاد رکھیے تو کعبہ روتا ہے، رب قدیر ایمان یہاں سے گیا تھا، اس تک پہنچا لیکن اس نے ایمان کی قدر نہیں کی، رب قدیر بچا کچا ایمان اسے بھی لے لے. تو پھر وہ ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، بچا کچا جو ایمان ہوتا ہے ایمان. اب وہی آگے بے ایمانی کرے، شیطانی کرے، کچھ بھی کرے. یاد رکھیے. اور ایک وہ حاجی جو حلال کمائی سے جاتا ہے اور با ایمان جاتا ہے، تو یاد رکھو پھر وہ کعبہ روتا ہے، رب قدیر بڑا ایماندار تیرا بندہ آیا ہے، ایمان کی بڑی قدر کی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، رب قدیر اس کی ایمان میں اور اضافہ فرما دے. تو وہ حاجی اپنے وقت کا ولی ہو جایا کرتا ہے. یاد رکھیے گا جب حج کیجیے گا تو اس بات کو یاد رکھیے گا اور دیکھ لیجئے گا. اسی دنیا میں آپ بہت سارے ایسے حاجی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کا درجہ عطا کر دیا، اور بہت سارے لوگ حج کرنے کے بعد بھی بے ایمانی اور شیطانی کرتے نظر آتے ہیں. کھیت جوتے تو دوسری کی بھیڑ آج بھی جوت لیتے ہیں، اس قسم کے ملیں گے. تو آپ جب حج کرنے کے لیے تیاری کریں، گھر سے نکلنے سے پہلے یہ چیزیں کر لیں، جس سے اجازت لینی ہے اسے اجازت لیں. اور آپ جب گھر سے نکلنے لگے تو 4 رکعت نماز ادا کریں، چاروں قل پڑھیں. ہر ایک رکعت میں قل یا قل واللہ قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب تک کہ آپ واپس نہیں آؤ گے یہ نمازیں آپ کے گھر کی حفاظت کریں گے. اس کے بعد پھر آپ گھر سے نکلے، وقت کراہت نہ ہو، مکروہ وقت نہ ہو، تو 2 رکعت نماز مسجد میں ادا کریں. پھر اس کے بعد آپ نکلے تو اپنے لوگوں سے، رشتہ داروں سے، گاؤں والوں سے، سب سے کہیے بھائی ہمیں معاف کر دو، کیونکہ حقوق العباد میں گرفتار ہونے کی وجہ سے آپ یہ کہیں. اب حدیث پاک میں نبی ارشاد فرماتے کوئی اگر تم سے اپنا عذر پیش کرے، معافی مانگے، تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم معاف کر دو. اگر معاف نہیں کرو گے تو حوض کوثر پہ تم کو آنے کی اجازت نہیں ملے گی. یہ بات یاد رکھیے. میں نے بالتفصیل کوشش کیا تھا کہ شروع سے بہت ساری باتیں میں رکھوں گا، لیکن وقت نہیں ہے اور حضرت کا حکم ہوا کہ مجھے، میں نے کہا بالکل آپ بولیے، اور آج کوئی خام نہیں بن جاؤں گا تو میں اب زیادہ تفصیلی گفتگو کروں گا تو بہت سارا وقت جائے گا. ورنہ شروع سے جب ساری باتیں اس طریقے سے، اب آپ یہاں سے نکلنے کے بعد معافی تلافی کروا کے، اور کبھی بھی خدا نہ کرے جب آپ حج کریں تو کبھی وسوسہ پیدا نہ ہو، فلاں نے مجھے نام لے کے بلایا، مجھے حاجی نہیں تھا،
شیطان وہی سے وسوسہ ڈال دیتا ہے، تم حاجی ہو گئے ہو، سب سے اچھے ہو گئے ہو، تمہارا ہاتھ لوگ چومیں گے، تم بڑے ہو گئے ہو، یہ وسوسہ پیدا ہوا، نیم پلیٹ لگا دیا جاتا حاجی عبدالرؤوف، حاجی عبدالرحمان۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، قطعاً کسی کو بطور تحسین، بطور جو ہے آپ اللہ کی نعمت سمجھ کے حاجی کہہ سکتے ہو، لیکن یہ سمجھ کر کہ تم سے عمدہ ہو، بہتر ہو، اس اعتبار سے اگر اپنے آپ کو حاجی کہو گے تو یاد رکھیں شیطان گمراہ کرے گا۔ آپ جب مسجد سے نکلیں 2 رکعت نماز پڑھیں، اور آپ کو بھیجنے والے جب جائیں، بعض ہمارے حاجی لوگ گھر سے احرام باندھ لیتے ہیں، گھر سے احرام نہ باندھیں۔ احرام گھر سے باندھیں گے تو بہت سارے لوگ گلے میں آپ کے پھول ڈالیں گے، گلاب میں پھول خوشبو کا چھڑکاؤ رکھتے ہیں، تو آپ کے بدن سے لگے تو آپ کو دم بھرنا پڑ جائے گا۔ میں بھی بتاؤں گا کہ احرام باندھے تو نیت کہاں سے کریں۔ آپ اسی طریقے سے آپ کو اگر یہاں سے جائیں گے بمبئی سے، لکھنؤ سے، کہاں سے آپ کو لکھنؤ سے ڈائریکٹ جدہ، لکھنؤ جب پہنچے ایئرپورٹ پر تو اس وقت تک آپ نیت نہ کریں گے، وہاں نہا دھو کر احرام باندھ لیں، ہو سکے تو بال بھی چھلا دیں، کیونکہ وہاں احرام باندھنے کے بعد اگر نیت آپ نے کر لیا، بال ٹوٹا تو دم بھرنا پڑے گا۔ بال چھلا دیں، ناخن تراشیں، بغل کے جو بال تراشیں، زیر ناف تراشیں، مکمل طریقے سے آپ اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو جو ہے تیار کر لیں تاکہ آنے والے راستے میں آپ کے لیے دقت نہ ہو۔ اب آپ جب ایئرپورٹ پہنچیں گے، وہاں سے تھوڑی سی بات سن لیجیے، ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد آپ احرام نہا دھو کر وہاں پہن سکتے ہیں، پہنیے، کوئی دقت نہیں، لیکن نیت نہ کیجئے گا تب آپ جو ہے عمرہ کی نیت نہ کیجئے گا۔ نیت کریں گے تو بھی آگے دقت آئے گی۔ کیوں دقت آئے گی؟ کیونکہ جب آپ ایئرپورٹ میں جب ہوائی جہاز میں بیٹھیں گے تو وہاں کھانا دیا جاتا ہے، پھر ٹیشو پیپر دیا جاتا ہے، اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ نیت کر لیں گے، پھر احرام آپ جب باندھیں، نیت کر لیں گے عمرہ کی اور احرام پہن لیں گے تو اب وہ خوشبو یاد رکھیے، آپ ہاتھ اس میں پوچھیں گے، خوشبو اگر ہاتھ میں لگ گئی تو آپ کو دم بھرنا پڑے گا۔ دم کے مطلب سمجھتے ہیں قربانی دینی پڑے گی ایک بکرے کی، کتنی دقت آ جائے گی۔ آپ نیت کریں آگے جا کر، آپ کھانا کھائیں گے، اندر پیئیں گے، آپ کو سکون، تو نیت کریں۔ میقات کہا جاتا ہے جہاں سے احرام بغیر پہنے ہوئے اس کے آگے جانا حرام ہے، اس کو میقات کہتے ہیں۔ میقات اس کو ہندوستان والوں کے لیے وہ جگہ یلملم سمندر میں جگہ پڑتی ہے، کچھ دور پہلے ہی ہوائی جہاز والے اعلان کرتے ہیں کہ میقات آنے والی ہے، یلملم کی جگہ آنے والی ہے، آپ لوگ احرام باندھ لیں۔ اب آپ احرام باندھے ہیں، اب اس وقت آپ کھائے پیے کوئی دقت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ابھی نیت عمرہ کا نہیں کیا تھا۔ جب نیت نہیں کیا تھا تو اب جب اعلان ہوا اب نیت کریں۔ بالکل آپ کافی مصروفیت رہتی ہے، آپ کی بڑی ذمہ داری ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اب نیت کیجئے، کیونکہ اب آپ مقام میقات جو ہے وہاں پہنچے ہیں۔ لیکن اگر آپ شروع سے نیت کر لیں تو بھی کر سکتے ہیں، لیکن احتیاط کرنا پڑے گا آپ کو، احتیاط کرنا پڑے گا۔ کیوں احتیاط کرنا پڑے گا؟ کیونکہ بعض لوگ نیت تو نہیں کرتے، احرام پہن لیتے ہیں، لیکن ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں تو سو جاتے ہیں، دن بھر کے تھکے ماندے ہوتے سو جاتے ہیں، اور اعلان بھی ہوتا ہے بھائی آپ لوگ احرام پہن لیں، نیت کر لیں، لیکن سو گئے۔ اب میقات نکل گئی، جب میقات نکل گئی تو آپ نے نیت نہیں کیا تھا تو اب آپ کو احرام نہیں مانا جائے گا، آپ کا عمرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ جائیے جدہ میں اتریے، اترنے کے بعد پھر آپ میقات آئیے، دوسری گاڑی لیجئے، کئی ہزار روپیہ خرچ کیجئے، پھر میقات آنے کے بعد پھر آپ نیت کیجئے یہاں سے۔ تو چاہے تو دو آپشن آپ کے پاس ہے، چاہے تو احرام پہن کر ترنت عمرہ کی نیت کر لیں، پر کھانے میں احتیاط کریں، خوشبودار چیزیں نہ کھائیں۔ آپ احرام پہننے کے بعد کوئی آپ سے گلے ملنے نہ آئے جو خوشبو لگائے ہو، اگر اس کا خوشبو آپ کے کپڑے میں لگے تو دم بھرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نیت کر چکے ہیں۔ اگر نیت نہیں کی تو لگنے دیجیے، کوئی دقت نہیں ہے۔ تو اگر آپ نیت کریں تو پھر سوئیے نہ، نیت کر لیں تو کھائیے نہ، سو جائیے تب بھی کوئی فرق نہیں، نیت تو یہاں سے آپ نے کر لیا۔ میقات اگر آپ کو مدینہ شریف لے کے جائے ڈائریکٹ مدینہ تو دو میقاتیں آتی ہیں، ایک تو آپ کا میقات ہندوستان والوں کے لیے یلملم پڑ گیا، دوسری میقات مدینہ شریف میں جب جائیں گے تو
آپ یہاں سے اگر احرام باندھ لیں گے لکھنؤ سے اور آپ کو مدینہ شریف بعض لوگ جاتے ہیں تو یہ احرام مدینہ شریف میں 8 دن تک رہیں گے تو اس کو سنبھالنا بہت دقت ہو جائے گا. چہرے پہ کپڑا نہیں آنا چاہیے. آپ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں خوشبودار چیزیں نہیں کھا سکتے ہیں, لونگ الائچی نہیں کھا سکتے ہیں, یہاں تک کہ جو ہے اتنے کئی احتیاط اس میں کیا گیا ہے. تو آپ اگر مدینہ شریف ڈائریکٹ جاتے ہیں تو آپ میقات میں آپ عمرہ کا نہ کیجیے, تب وہیں آپ کو مدینہ شریف سے جب نکلیں گے تو اس جگہ کا نام ذوالحلیفہ, ابیار علی بھی کہا گیا اس کو, بیر کی جمع کنواں ہوتا ہے, ابیار علی, اس جگہ کا نام ابیار علی بھی ہے, ذوالحلیفہ بھی ہے. وہاں سے آپ کو مدینہ شریف سے جب آئیں گے, بعض لوگ پہلے مدینہ جاتے ہیں, ہندوستان کے لوگ بھی ایسا دیکھا گیا, پہلے مدینہ لے جا کے ڈال دیتے ہیں. تو اب آپ کو یہاں سے پھر نیت نہیں کرنی پڑے گی, احرام چاہیں تو مان لیجیے الگ چیز. احرام کپڑا پہننے کا نام نہیں ہے, احرام نیت کا نام ہے. سر نیت کر لیں گے تب آپ کے اوپر تمام یہ ذمہ داریاں آئیں گی, کپڑا پہننے کا نام نہیں ہے. آپ مثلا احرام باندھ کے گئے, مکہ شریف پہنچے, احرام گندا ہو گیا یا آپ کو نہانے کی حاجت ہو گئی تو احرام اتار کے رکھ دیجیے, پھر آپ غسل کیجیے, لیکن غسل میں صابن نہیں لگا سکتے, شیمپو نہیں لگا سکتے. آپ غسل کیجیے, پھر احرام دوسرا پہن لیجیے. اگر احرام آپ کا جب سلا کپڑا پہنیں گے تو یاد رکھیے احرام سے باہر ہو جائیں گے. آپ کپڑا بدل بھی سکتے ہیں, چادریں 2 رکھیے, 2 اوپر نیچے کی. میں اب تھوڑی سی آپ کو پریکٹیکل جو ہوتا ہے جو کیسے احرام پہننا چاہیے وہ بتا دیتا ہوں. اجازت ہے؟ جی یہ چیز اس طریقے سے کپڑا تو بتا دیتا ہوں ذرا. یہ آپ کے لیے چادر ہے, دیکھیے نیچے کی تہبند ہے, سلا ہوا پہننا منع ہے. ایسا پھر غور سے دیکھیے گا علام الدین بھائی, اس کو آپ بڑی چادر ہوتی ہے, اپنے طول و عرض کے حساب سے لیجئے, کم سے کم 2.5 میٹر 2.25 میٹر لیجئے. اچھا کپڑا ہے. اس کو اس طریقے سے, چھوٹی ہے اس لیے بتا رہا ہوں, احرام باندھنے کا 3 طریقہ ہے. ایک تو ادھر اتنا کیجئے, اس کو بڑا کیجئے اور پھر ایسے کر کے اس کو باندھا جائے گا اس طریقے سے. ٹھیک, ایک یہ ہو گیا تاکہ کھلے نہ اور چلنے میں آسانی رہے. اور ایک چھوٹا بڑا کر کے بتایا, ایک اس کو برابر کیجئے, اسے پھر ایسے کیجئے, اس کو یہاں سے اس کو بھی اس طریقے سے اوپر سے بیلٹ باندھنے کو ملے گا. ایک احرام یہ ہو گیا, 2 ہو گیا. ایک آدھا کر کے باندھی, ایک پورا سرا ایک طرف کر کے بھی باندھ سکتے ہیں. ایک اس طریقے سے والا بتایا, ایک ڈائریکٹ اس طریقے سے والا کر کے, اور ایک تہبند کی طرح باندھتے اس طرح باندھ سکتے. اس میں کیا ہوا, چلنے میں سطر پوشی نہیں ہو پاتی. بعض لوگ اس طریقے سے باندھتے ہیں, پورا لپیٹ دیتے ہیں, اس طریقے سے بھی احرام ہو جائے گا لیکن چلنے میں دقت ہوتی ہے. اس طریقے سے احرام. بعض لوگ چادر اوپر کی جو لیتے ہیں تو وہ خالی آپ کو استلام اجتباء جب طواف کرنا ہوگا تب آپ کو کندھا کھولنا پڑے گا. اس طریقے سے تبھی کندھا کھولیں گے, دوڑنے میں صفا مروہ پہ کندھا نہیں کھلے گا. اس کے علاوہ مقام عرفات, مقام مینا, مقام مزدلفہ جائیں گے, کندھا نہیں کھلنا چاہیے, بند رہنا چاہیے. خالی آپ جب چکر لگائیں گے تبھی کھولیں گے یہ حصہ. اور جس کو اس طریقے سے اتنی بڑی چادر لیجئے, اس طریقے سے جب توڑیے تو یہاں اس طرح ہو جائے, آپ کا سب چھپ جائے گا. اب اسی حالت میں نماز پڑھیں گے. اگر کندھا کھول کے نماز پڑھیں گے تو نماز مکروہ ہو جائے گی, نماز نہیں ہوگی. اچھا کیوں؟ کیونکہ اس طرح جب یہاں گردن میں لپیٹیں گے, جب رکوع میں جائیں گے تو آپ کا کپڑا گرے گا نہیں. ورنہ اس طریقے سے رہے گا اگر تو سجدے میں جائیں گے تو گر جائے گا. اچھا گر جائے گا, جب آپ گر جائے گا تو اسے اوڑھیں گے, آپ کی چادر کسی احرام والے کے منہ پہ پڑ جائے گا تو اس کو دم بھرنا پڑ جائے گا. دم بھرنا پڑ جائے گا, یاد رکھیے گا. تو سنیے, آج جانتا ہوں
بڑے متلاشی ہیں، ایک دم آپ کا چہرہ کھل اٹھے گا نواز شریف ہوگی تو، لیکن اب نہیں ہوگی۔ نواز شریف میں کافی وقت آپ نے جو ضروری باتیں ہونی تھی وہ نہیں ہوتی، کافی وقت چلا گیا۔ تو اب کیا ہوگا؟ یہ میں نے بات بتایا کہ یہ لملم ہندوستان والوں کے لیے جو جگہ میقات، جب ڈائریکٹ مکہ شریف جانا ہوگا، اگر مدینہ شریف ڈائریکٹ بتائیں گے نا کہ اب مدینہ شریف کو جانا ہوگا تو مدینہ شریف جا کے سارے ارکان ادا کرنے کے بعد اب آئیے، آپ اگر مکہ شریف میں احرام باندھ کر میقات سے یا لملم سے مکہ شریف پہنچ گئے، آپ کا ہوٹل جہاں ہے کمرہ، اس کمرے میں جانے کے بعد آپ احرام اتاریے، غسل کیجئے، کھانا کھائیے، آرام کیجئے، ضرورت پڑے تو سو لیجئے، اس کے بعد آپ جائیے عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ تھکے ہوئے گئے اور کچھ لوگ جذباتی ہوتے، جلدی سے چلو، جھولا رکھو، بیگ رکھو، جا کے بس دھما دھم دھڑک جو ہے گھوم لیتے ہیں۔ اب وہ جائیں گے، جانے کے بعد بہت تھک گیا، ایک دو تھکا ہوا آیا تو مزہ، یہ تھکاوٹ والی بات آئے ہی نہ منہ پہ۔ ہاں کچھ آرام کیجئے، سستا لیجئے، ضرورت پڑے تو سو لیجئے، کھانا کھائیے، غسل بھی کر لیجئے، اس کے بعد آپ جو ہے طواف کرنے کے لیے جائیں گے۔ ابھی آپ سنے ہوں گے کعبہ شریف، سبحان اللہ، چہرہ پڑے، پہلی بار کعبہ کو دیکھو تو پہلی نظر میں جو دعا مانگی جاتی ہے اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے، اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو اب دعا کیا مانگیں گے؟ کعبہ شریف کو دیکھتے ہی دعا مانگیں گے، اے اللہ جتنی میں جائز دعائیں مانگوں سب قبول کر لیں۔ کتنی اچھی بات۔ اب جو دعائیں مانگیں گے، جتنی میں دعائیں مانگوں اللہ اسے تو قبول کر لے۔ اب الحمدللہ آپ کے لیے راستہ کھل گیا۔ نبی فرماتے پہلی نظر پڑتے جب یہ دعا، جو دعا چاہو مانگو قبول ہو جائے گی، تو خالی ہے نہ کہو ہماری بخشش کر دے، تو آپ بھی خالی ہیں، ماں باپ کی بخشش کر دے، آپ کے ماں باپ کی ہوگی، لیکن جب یہ کہو گے اے اللہ جتنی دعائیں میں مانگو سب قبول کر لے، ماشاءاللہ جو جہاں جہاں مانگیں گے وہ کعبہ شریف۔ کعبہ شریف ایک کوٹھری ہے، وہاں جمال صاحب صلی اللہ نے بھی بتایا، لیکن میں بھی تھوڑی سی بتا دیتا ہوں۔ کعبہ شریف 4 دیوار کی ایک کوٹھری ہے، کعبہ شریف ہر کونے پہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ حجر اسود جو ہے کعبہ شریف اس طریقے سے ہے، اس کونے پہ جو ہندوستان کی طرف کونا ہے اس کو رکن ہندی بھی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ ہم جب منہ کر کے نماز پڑھتے کعبہ شریف تو جدھر حجر اسود ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے، اور پورے کعبہ شریف کا وہ رکن، وہ حصہ، وہ کونا جس میں حجر اسود سب سے افضل، سب سے برتر و بالا ہے۔